नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका शुक्रगुजार भी हूँ। कुछ ज़रा वक्त के तब्दीली के साथ आपको तकलीफ भी हुई होगी। इस साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया था कि हमने मुल्क भर में इस इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था और जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था वक्त के साथ साथ जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल कौंसल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। चुनांचे हमारा पहला इजलास सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और अभी दूसरा इजलास है यहाँ कराची में हो रहा है। उसके बाद फिर पंजाब में जाएंगे। बलूचिस्तान में बहुत सख्त सर्दी है, मुख्तलिफ अतराफ से लोगों के जमा होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फ़िलहाल मौखर किया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। इस सूरत हाल में अब क्या किया जाए? ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सके। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस हवाले से हम आज यहाँ कराची आए हैं। यहाँ के सूबाई जनरल काउंसिल और यहाँ के वर्कर्स, उनके साथ हमने सारी सूरत हाल पे बात करनी है और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाइहा-ए-अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, इसका काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे। मज़ीद अगर आप हज़रात का कोई सवाल हो तो
کیا آپ کو منا لینے میں کامیاب ہوں گے؟ دوبارہ آپ کو شامل ہوں گے؟ دیکھیے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے. مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے. انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں. چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گریٹ الائنس بنانے جا رہے ہیں. سندھ میں جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے، جو پی ٹی اے اور جے یو ہے، تمام جماعتیں جو الیکشن میں گاندھیوں کے خلاف ہوتا رہتے ہیں. کل رات آپ کی پی ٹی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے. کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا، اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا، ملاقات ہوئی سب کے ساتھ، بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس میں مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، حالات کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنی نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں، ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں، مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. اس ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا، اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. حضرت یہ بتا دیں، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی ہوئی ہے، صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور آپ کی ہے، تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں، اور اصل ذمہ دار کون ہے جنہوں نے میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا. پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا. اس وقت دھاندلی نہیں تھی، آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے، دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں، ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے. کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا دیا ہے.
مولانا صاحب آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی، لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو گفتگو